आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तरमीम का ऊंट, खौफ का घूंट और एहतजाज में फूट, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान में मसाइल हैं, कमियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन इस मुल्क का एक आइन है जिसके तहत इसमें बसने वाले हर शहरी को कुछ हुकूक हासिल है, तो साथ ही फराइज भी बयान कर दिए गए हैं। हुकूक, इज्जत, एहतराम, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़ और इस तरह के दूसरे तमाम इंसानी हुकूक अपने शहरियों के लिए रियासत पर उस वक्त फर्ज और जरूरी होते हैं जब शहरी आइन के आर्टिकल 5 को मानकर रियासत से वफादारी को कबूल करता है। गोया रियासत से हुकूक मांगने के लिए रियासत से वफादारी लाजमी शर्त है। कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई और आज जिरगा भी हो गया, और यही सीधा, कानूनी और बेहतरीन तरीका है हुकूक और मुतालबा मनवाने का। लेकिन एक कल अदम तंजीम अपने हुकूक के लिए जंग लड़ने की दावेदार है और बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी कानून और कायदे के जिरगा करना चाहती है। अगर ये वाकई हुकूक की जद्दोजहद होती तो हम आपके साथ होते, अगर बात आइन के अंदर होती तो हम आपके साथ होते, अगर आपकी ये जद्दोजहद पुरअमन होती तो भी हम आपके साथ होते। लेकिन आप रहें पाकिस्तान में, खाएं पाकिस्तान का, लेकिन वफादारी किसी और मुल्क के साथ रखें तो हम भी आपके साथ नहीं, हम अपनी रियासत, अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। अगर आप जल्द से पाकिस्तान की सरजमीन पर करें और उस पे झंडा पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान का उठाएं तो हम आपके साथ नहीं, अपनी रियासत, अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। अगर आप जलसे और जिरगे पाकिस्तान में करें और इन जलसों में नारे भी पाकिस्तान के खिलाफ लगाएं, हमारे इस मुल्क को दहशतगर्द भी कहें और इस मुल्क को तोड़ने की बात करें तो हम आपके साथ नहीं, अपनी रियासत, अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। अगर आप इस मुल्क में हुकूक की बात करें और इसी मुल्क के आइन को ना माने, कानून को ना माने, कायदे को ना माने और ना ही किसी उसूल को माने तो हम आपके साथ नहीं, अपनी रियासत, अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। अगर आप अपनी जान और कौम के तहफ़्फ़ुज़ का हक मांगें लेकिन अपने ही मुहाफ़िज़ों पे बंदूकें उठाएं, उनकी चेक पोस्टों पर हमले करें, जवानों पर गोलियां चलाएं और दहशतगर्दी और वर्दी जैसी बेसरोपा बातें करें तो हम आपके साथ नहीं, अपनी रियासत, अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून पर अमल की बजाय एक मुतवाज़िन निज़ाम बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के मुकाबले में अपना अदालती निज़ाम लाने की बातें करें। रियासत के जज़ा और सज़ा के निज़ाम के सामने अपना निज़ाम खड़ा करें तो जनाब हम आपके साथ नहीं, अपनी रियासत, अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। एक तरफ कल अदम तंजीम गैर आइनी काम करने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ हुकूमत आइनी अदालत कायम करने के लिए आइन में तरमीम की कोशिशें कर रही है। तो क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है PMLN से हमें सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं उमैर नियाजी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और JUIF के सीनियर रहनुमा हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और ताहिर खलील सिंधु साहब, आपसे ज़रा शुरू करते हैं गुफ्तगू। आपकी क़यादत जो है वो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से अब तरमीम लाने की कोशिशें कर रही है और 3 माह हो चुके हैं और अभी तक वो जो अक्सरियत है मतलूबा उसका कुछ नहीं पता, मुसव्वदे का कुछ नहीं पता, कब पेश करना है, तारीख क्या होगी उसका कुछ नहीं पता। तो लगता यह है कि हुकूमत और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं ना वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रही हैं। वैसे आपने देखा माजी में कोई इस तरह की कानून साजी की मिसाल मौजूद है, ये भी बताइएगा। वैसे पारस, मैं आपको एक ओपन बात बताऊं, मुसव्वदे का सबको पता है और बल्कि हमसे ज्यादा PTI के लोगों को पता है। दिखाया है, इनके पास हर चीज मौजूद है। मैंने अपनी आंखों से उस दिन सर थे साथ अपना मुफ्ती साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में और इनके दूसरे जो आए अपना तीसरे मेहमान PTI के, तो वो फर एक चीज बता रहे थे। कबूल नहीं था ना, लेकिन नहीं जिसको हमें भी नहीं पता था उस वक्त तक। उसके बाद फिर हमने जाके लिया कि हमने प्रोग्राम में जाकर कम से कम हमें दे मसवदा, तो फिर उसके बाद लेकिन अब जितना मसवदा था उतना नहीं है। अब देयर आर ओनली 3 कंडीशंस, 3 थिंग्स which we wanted to add. बस 3 बस। अच्छा। और वो भी हमारी कोशिश यही है, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब आई ऑलवेज एक ज़ीरक सियासतदान है, उनका है कि किसी तरह से ज्यादा कंसेंसस हो जाए और हम भी चाहते यही है कि कंसेंसस हो जाए। हमारा अपना ये मेरा पॉलिटिकल परसेप्शन ये कहता है कि PTI भी इसमें शामिल हो जाएगी। मेरा अपना ईमान पता नहीं क्यों कह रहा है, क्योंकि उसमें ऐसी बात ही अब कोई नहीं रही। जो उनको खौफ था वो खत्म हो गया। एक बात मैं दोबारा कह दूं, खौफ क्या था जरा मैं बताता हूँ। इनके ज़हन में था, अमेर भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इनके ज़हन में था कि शायद पर्सन स्पेसिफिक होगी, कवानीन होगी। लेकिन जब ये कहते हैं ना तो ये खुद
بھی پرسن اسپیسیفک بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کا بھی نام لے کے, ہم نہیں لیتے کسی کا نام. مثلاً کیا وٹ ایور, آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا ہے, قاضی فائصل صاحب, یہ کیا کہتے ہیں قاضی فائصل صاحب کے بارے میں کہ آپ ان کو نام بنائیں یا واٹس ایور, لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا مطلب کب آتا ہے. اتنی کوئی جلدی نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش ضرور ہے کہ 25 سے پہلے ہی آ جائے. بہرحال یہ پرسن اسپیسیفک آپ لوگ کر رہے ہیں, ان کی تو کوشش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. پرسن اسپیسیفک آپ ماشاءاللہ ویری کمپیٹنٹ اینڈ سینئر اینڈ سیزنڈ جرنلسٹ اینکر پرسن, آپ بتائیں کہ پرسن اسپیسیفک ہم کو بات کرتے ہیں, ہم تو ایک دفعہ ان کا آج میں نے پہلی دفعہ آپ کے کہنے پہ نام لے دیا ہے, وہ بھی آپ کا میں حکم نہیں ڈال سکا, ورنہ یہ تو بار بار یہی کہتے ہیں. آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں, یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں انہیں کوئی آئینی عہدہ آگے نہیں ملے گا یا کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی؟ نہیں کر سکتے نا, ایکسٹینشن نہیں ملے گی. تو پھر یہ دیکھیں نا پرسن اسپیسیفک ہو جاتا ہے. میں بتاتا ہوں, نہیں ایکسٹینشن نہیں ملے گی, یہ اس حد تک گارنٹی دے سکتا ہوں, لیکن ویسے آئینی عہدہ مل جائے گا, ذمہ داری وہ مل سکتا ہے. جی مل سکتا ہے, وہ تو کسی کو بھی مل سکتا ہے جو بھی ایلیجیبل ہوگا. پرسن اسپیسیفک پھر یہی ہوتا ہے نا جس پہ جو ان کے اعتراضات ہیں. یہ ہمارا فرق اتنا, صرف ہم کہتے تھے 3 لوگوں میں سے لے, یہ کہتے 5 لوگوں میں سے لے, تو کوئی بات نہیں 5 آ جائیں, کوئی بھی ہو. اور ایون اس میں یہ بھی ہے کہ کامن مین بھی کل کسی ججز کی ہوتی ہے اپائنٹمنٹ. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو جوڈیشل ہے اس میں آئی ہوپ مائی لرنڈ بردر عمیر نیازی بھی مانیں گے کہ جس طرح سے ججز کی تقسیم کی جاتی ہے, جس طرح سے اپنے اپنے چیمبر کے جج لیے جاتے ہیں. اگر 8 بندے عدالت کیوں, آپ سپریم کورٹ میں کوئی آئینی بینچ بنا دیں جو کہ مولانا صاحب بھی تجویز دے رہے ہیں. نہیں, میں مولانا صاحب کی تجویز سے بصد احترام ڈس ایگری اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. مطلب دیکھیں نا, ابھی ایک اور مثال دیں گے, ابھی نیازی صاحب کہیں گے اور بھی کہیں گے کہ نیچے سے شروع کریں. بھائی اگر سیشن کورٹ نے فیصلہ دینا ہے تو کس نے اس کو ہدایت دینی ہے؟ ہائی کورٹ نے, کہ یہ 1 مہینے میں ایڈیشنل سیشن جج فیصلہ کرے, ورنہ پارلیمنٹ تو نہیں اس کو ہدایت دے سکتا. کل کو کیا ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جس طرح یہ آئین کی تشریح ججز نے خود کی ہے, سول جج کے میں سی پی سی کی خود تشریح کرتا ہوں, میں سی آر پی سی کی خود تشریح کرتا ہوں, ایسے ہو نہیں سکتا. جتنا آپ ڈیلے کر رہے ہیں نا طاہر خلیل سندھو صاحب, یقین کریں کہ ایک تاثر اس سے یہ ابھر رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو زیر کرنا چاہتی ہے, اور سپریم کورٹ کو آپ صرف اور صرف جو سول اور جو کرمنل مقدمات ہیں اس کی ایپلیٹ کورٹ بنانا چاہتے ہیں. نیت آپ کی ایسی ہو یا نہ ہو, لیکن تاثر یہی رہا ہے. پارس سے آج تک یہی ہوا ہے, جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہوا نا کہ جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچو. ہوتا ہمیشہ ویسے یہی ہے کہ جس کو بناتے ہیں بعد میں وہی آپ کے قدم توڑ جو کھیڑتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, جو سیدھی سی بات ہے. آپ کیوں ایسے کرتے ہیں پھر میرٹ پہ لائے گا؟ میں نے تو بات آپ کو بتائی ہے, نہیں میرٹ کو لائے نا, پھر یہ نہیں ہوگا. میرٹ پہ تو دیکھیں نا بات دیکھو, وہ ٹھیک ہے, اگر میرٹ پہ چیز ہو تو بھی منصوصہ میرٹ پہ آئیں گے نا, 175 کے تحت میرٹ پہ آئیں گے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا, 18ویں ترمیم میں بعد میں یہ ہوا کہ جو سینئر ترین جج ہوگا اس کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. آپ کی ان باتوں پہ صرف چلیں, آپ پی ٹی آئی کی بات کریں یا کسی اور کی یا جے یو آئی ایف کی کریں, ان کو چھوڑ دیں. ملک بھر کے جو وکلا ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, وہ بھی مان رہے ہیں. نہیں, آپ دیکھ لیں پنجاب بار کاؤنسل, بلوچستان, پشاور, سندھ, وکلا تمام صحیح بات کر رہے ہیں. دیر آر 2 گروپس فارس, ایک آصف جہانگیر گروپ ہے, میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, ایک حامد خان صاحب کا گروپ ہے. میرے لیے دونوں بہت کام ہے, قابل احترام ہے, ایک دنیا میں نہیں ہے. ایک ہے پنجاب بار کے صدر کی تقریر سنی تھی آپ؟ میں نے سنی ہے, بلوچستان کی بار خود میں پتہ ہے میرے بھائی کو, میرا تو وزار ہے, میرا تعلق ہی پنجاب سے ہے, میرا چیمبر. وہ ان ترامیم کو ختم کرنے کے لیے ان کی نہ ہو, اس کے لیے ریزولوشن پاس کی جا رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ 85 کنٹریز میں ہے, آسٹریا میں 105 سال ہو گیا, کیا ہو گیا وہاں پہ, اس میں کیا فرق پڑ جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جن کو شوق ہے کہ ان کے مقدمات وہ دوسرے سنیں, وہ سنیں, اور اگر ٹکٹ چلانے والا. انڈیا میں کیوں نہیں ہے ویسے, ہم اس کی بڑی مثال دیتے ہیں, انگلینڈ میں کیوں نہیں ہے, انڈیا میں کیوں نہیں ہے یہ نہیں. لیکن انگلینڈ میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ تقسیم نہ کیا جائے. انگلینڈ میں یہ بھی ہے, ادھر نہیں ہے کہ آپ کا اپنی پارٹی میں سے آپ اپنی پارٹی میں بندے کے وزیر اعظم میں عدم تبادلہ لا سکتے ہیں. اور دوسرا انڈیا کا جو ہاؤس آف لارڈز ہے, سوری انگلینڈ کا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے, منسٹر صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, تو اس پہ جو پھر جو اپنا ہاؤس آف لارڈز ہے وہ فاسٹ ٹریک. ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ؟ نہیں ہوتی نا, یہاں پر تو ہوتی ہے. میں یہ کب کہہ سکتا ہوں؟ آپ نمبر گیم کیسے پوری کریں گے مجھے بتائیں. الیکشن کمیشن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد نہیں کرا, قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو خط لکھا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کر سکا, مخصوص نشستیں بھی ہوا میں معلق ہیں, جے یو آئی ایف کو بھی ابھی تک راضی نہیں آپ کر سکے ہیں, صرف ملاقاتیں چل رہی ہیں, جو چل رہا ہے. بساد احترام جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا, ہمیں آئین کو بچانا ہے, اس کو جس نے ہم سب کو باندھا ہوا, کسی ایک ججمنٹ کو نہیں بچانا. اور دوسرا, میں آنریبل منصور صاحب ویری کریڈیبل جج, لیکن ان سے یہ توقع نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کیا ہوا کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا جائے. یہ 239 4 اور 5 کے تحت آئین کو اگر کرنا, کسی نے امینڈمنٹ کرنی ہے, اگر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی دین اونلی پارلیمنٹ کین. کوئی ایک طرف کی تو مان لے, کوئی ایک طرف کا تو فیصلہ کر لے. یہ تو الیکشن کمیشن جواب دے سکتا ہے, یہ پارس الیکشن کمیشن اس کا جواب دے سکتا ہے. عمیر نیازی صاحب, یہ آپ کی جماعت اس وقت ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, اور تحریک انصاف جو ہے بے شک اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں سر, لیکن ہم اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی اس وقت میں بات کریں
تو دیکھیں یہ 63A کے فیصلے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے لیے اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نمبر گیم پوری نہیں کر سکیں؟ مشکل نہیں رہا اب ان کے لیے اتنا؟ دیکھیں جی، میرا ابھی تک اس چیز پہ مطلب میں خود اس چیز پہ قائم ہوں کہ اگر فرسٹ راؤنڈ ہوتا تو یہ بڑی آسانی سے کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ہمارے 5 بندے تھے اور ان 5 بندوں کی وجہ سے یہ بڑے آرام سے ہو جاتی۔ مگر اب دیکھیں جس طرح کا مولانا صاحب نے سٹانس لیا ہوا ہے، اگر ان کے فلیکسیبلٹی نہیں آتی تو یہ تو ترمیم بالکل ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ سینٹ میں بھی پرابلم ہے اور ادھر بھی پرابلم ہے۔ اور یہاں جو ایشو ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کا، دیکھیں ہم اس سٹیج سے گزر آئے ہیں، پچھلی دفعہ تو 5 بندے ان کے ہاتھ چڑھ گئے تھے، اس دفعہ وہ بھی نہیں چڑھنے لگے۔ تو چاہے وہ 63A کی سہولت کاری انہیں مل گئی، جس طرح یہ مرضی سمجھیں کہ جی ہم کنسنسس جنریٹ کر لیں گے طریقے انصاف سے، وہ والا کنسنسس کسی صورت نہیں ملنے لگا۔ 10 ہو گئے ہیں، حکومت بڑی خوش ہے، اس کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں یہی ہر مرتبہ فروخت کے لیے کیوں سامنے آتے ہیں یا تیار کیوں رہتے ہیں؟ آپ دیکھیں 2015 کے سینٹ الیکشن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جیسے ہی کوئی اہم مرحلہ ہوتا ہے آپ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کون سا رکن اسمبلی جو ہے وہ آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ کیوں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی ایسے کرتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے نا، دیکھیں فروری والا الیکشن ہم نے لڑا ہے آزاد حیثیت میں، اور آزاد حیثیت میں ہم نے بڑی مشکل سے، وہ کہتے ہیں نا جیسا ٹوکرے کے نیچے لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ آزاد بندے سے کسی پارٹی کو اسٹرکچر کو جوائن کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جیت کے بعد اپنے آپ کو آزاد فیل کرتے ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر یہ عمران خان کا پریشر تھا، پبلک کا پریشر تھا، لوگ آزاد ہونے کے باوجود اپنے گھر واپس آئے اور لوگوں نے اپنے اپنے ایفیڈیوٹس دیے۔ اب دیکھیں صرف 8 کے علاوہ سارے کے ساروں کے ایفیڈیوٹس پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اور ان 8 میں بھی 4 تو لوگ ایسے ہیں جن کو انٹینشنلی باہر رکھا گیا، مطلب جیسا عمر ایوب ہیں، گور خان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 4 ایسے تھے جن کے کسی وجوہات سے، کیونکہ جس طرح سے ظہور قریشی کا رزلٹ لیٹ اناؤنس ہوا، یہ اس طرح کے معاملات تھے، اور بریگیڈیئر اسلم گھومن صاحب پہلے ہی اٹھائے گئے تھے اس پیریڈ کے دوران، تو ان کا ایفیڈیوٹ نہیں آیا تھا۔ تو اب تو پوزیشن بہت بہتر ہے، 2 کے علاوہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں بندہ ٹوٹنا رکن اسمبلی کے حوالے سے جو ہوپس ہیں وہ بڑی ہائی ہیں، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے لیے حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، لیکن 2015 میں تو آپ کا ایک پیج تھا نا، اس وقت پورے پاکستان کو بند کر سکتے تھے آپ، ظاہر ہے اس وقت آپ ڈی چوک کے اوپر دھرنے دے سکتے تھے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی آپ کے اراکین اسمبلی ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 30 سے زائد اراکین کو خان صاحب نے اسی وجہ سے پی ٹی آئی سے باہر نکالا تھا۔ دیکھیں وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے سیکرٹ بیلٹ والا، اور اس پہ 63A لاگو بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو خان صاحب نے ایز اے بینگ گڈ پولیٹیشین ایک ہائی مورل سٹینڈرڈ رکھا، ایسے لوگوں کو نکال دیا، ورنہ کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا رسک نہیں لیتی۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ووٹ آف کانفیڈنس ہے، پرائم منسٹر کا ووٹ ہے، چیف منسٹر کا ووٹ ہے، جس پہ 63A لاگو ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی انہی سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے اپنے جو ہے نا اراکین کو ڈیل کرتی ہے۔ مگر اس ڈیبیٹ سے یہ تھا کہ آپ کے اراکین کیوں ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، چاہے آپ کے لیے حالات کیسے بھی۔ جی آپ بات کیجئے، آپ کوئی پوائنٹ ریز کریں۔ دیکھیں اب نہیں ہونے لگے، دیکھیں میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں پہلے راؤنڈ میں ہوتا ڈیفرنٹ تھا، پہلے راؤنڈ میں ہم سے 5 بندے سلپ کر گئے تھے، مگر اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اب انہیں لانے کے لیے کے پی کے جانا پڑے گا، جو میرے خیال سے ان حالات میں ان کے لیے مشکل ہے۔ تو میں یہ سمجھوں کہ عمیر نیازی کی طرح سارے جو ہیں وہ ڈٹے رہیں گے اور حکومت کامیاب نہیں ہو پائے گی، کوششیں بڑی ہو رہی ہیں۔ جی دیکھیں اس میں 2 آسپیکٹ ہیں، ایک تو آپ بالکل اگر ہمارے ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے، ہمیں اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے، مگر دیکھیں بات ہے کہ کس مقصد کے لیے، ایک آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم چھوڑ دیں ہم جو اس پہ کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد تو ہے کہ ہم نے عدلیہ کو ریفارم کرنا ہے، بہتری لانی ہے۔ کیا بہتری ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آتی ہے؟ کیا جن کو پارٹی کی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے ووٹ ادروائز کرنا ہے وہ اس طرح سے کریں تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، اور دوسرا ہے کہ یہ کرا بھی لیں آئینی ترمیم، کیا وہ جوڈیشری کا ٹیسٹ وithstand کر سکے گی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد 21ویں ترمیم کے بعد یہ چیز ویل اسٹیبلش ہے کہ جوڈیشری انٹروین کر سکتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وائریس کو دیکھ سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو اب ان ترامیم پہ بنیادی اعتراض کیا ہے؟ چونکہ گورنمنٹ نے واضح کر دیا فوجی عدالتوں کی وہ بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ زیر غور نہیں ہے۔ دوسرا ریٹائرمنٹ کی مدت میں اضافے کی بات شاید وہ بھی نہیں ہو سکے گی، تو ابھی تو پورا فوکس گورنمنٹ کا آئینی عدالت کے اوپر ہے۔ تو کیا یہی آپ کا کنسرن ہے؟ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟
اچھا دیکھیں پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، اگر ہم حالات دیکھیں، اکانومی سارے مانتے ہیں کہ اس وقت بہت ہی کمزور حالت میں ہے. اگر ججز کو پاکستان کے دیکھ لیا جائے، یہ سب سے ہائی پیئنگ اس وقت جاب ہے. جو سب سے زیادہ ایمولومنٹ اس وقت لیتے ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز لیتے ہیں. ان کے مقابلے میں کسی کی پے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اور ایکسچیکر کو برڈن کرنا چاہتے ہیں کس چیز کے لیے؟ آج جو اسٹیٹسٹک بیرسٹر گور خان نے نکال کے لیے تھے، ٹوٹل پتہ نہیں 170 کیس بنتے ہیں. ٹھیک ہے، 170 کیس کے لیے آپ ایک پوری آئینی عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں. ہماری آرگومنٹ جو چھوڑ دیں، وہ جو بیسیکلی اربوں روپے کا بوجھ ایکسچیکر پہ پڑے گا، وہ کس کھاتے میں پڑے گا؟ خالی اپنی خواہش کے لیے آپ ایک عدالت بنانا چاہتے ہیں، خزانے کے لیے بڑے پریشان ہیں. اور اس عدالت کا مقصد کیا؟ اور نہیں، ایک میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں ان کی پریشانی کیا ہے. ان کی پریشانی ہے جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ کسی طرح سے کھل نہ جائے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کس طرح سے آ گیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب شاید کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن نکال دیں گے. یہ تو آپ تاثر دے رہے ہیں نا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسیکلی الیکشن آڈٹ کا پروسیس رکا رہا. دیکھیں الیکشن ایکٹ پرووائیڈ کرتا ہے کہ الیکشن پٹیشنز 180 دن میں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. تو الیکشن پٹیشنز کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج تک چلنے نہیں دی گئی، ہماری 85 سے زائد. ٹھیک ہے، میں اس پہ آتی ہوں. آپ صحیح بات کر رہے ہیں. ایک بات بتا دیں کیونکہ مولانا صاحب سے پھر اس پہ میں بات کروں گی کہ جو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سجیسٹ کیا ہے یا تجویز دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آئینی عدالت کے بجائے آپ سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنا دیں جو آئینی مقدمات کو دیکھے. پی ٹی آئی اس سے متفق ہے؟ دیکھیں یہ پروپوزل فلوٹ ہوئے ود ان، اگر دیکھیں یہ تو دیکھیں سی جے پی خود بھی کر سکتے ہیں جو جس طرح کی سجیشن دے رہے ہیں. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، میرے دوست بھی طاہر بھائی بھی مانیں گے، بہت ہی جو ہے نا ڈیموکریٹک قسم کے آدمی ہیں. مطلب ان کی تھنکنگ بہت ڈفرینٹ ہے، مطلب وہ ڈیموکریٹک آؤٹ ورڈ تھنکنگ والے آدمی ہیں. ان کو آپ ویسے ہی اسپیس دیں گے. جب وہ ہائی کورٹ میں تھے بہت انوویٹو ریفارمز تب بھی لائے تھے. ہمارا جتنی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی تھی اسی دور میں بھی سب اسی طرح کی باتیں کرتے تھے پہلے. ویسے میں نہیں، مگر ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، دیکھ لیں گے یہ چیزیں خود بینچ مینجمنٹ میں وہ خود کر سکتے ہیں، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہوا ہے، اس میں شک نہیں ہے سر، لیکن پھر بھی کچھ کنفیوژن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی طرف سے دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے. ایک طرف جو آئینی عدالت جس کی بات ہو رہی ہے آپ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تجویز بھی دے رہے ہیں، یہ آئیڈیا ہے ان کا کہ جی ایک سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا دیا جائے جو آئینی مقدمات کو دیکھے. یہ کھلا تضاد نہیں ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تضاد تو نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جو چیز فائنل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس پر رائے آتی ہے نا. اب آئینی عدالت آپ بھی کہہ رہی ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں. اصل بات ہمارے ڈرافٹ کے اندر آ گئی ہے جی. ہم نے ڈرافٹ میں یہ کہا کہ عدالت نہیں بینچ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے میں بہت ساری جو وہ گتھیاں ہیں نا وہ سلجھ جاتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت میں وقت ضائع نہ ہو سپریم کورٹ کا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بینچ بنا دیا. یہ لوگ آئینی سنیں اور سول اور کرمنل بہت ساری جو وہ مقدمے وہ سنیں. تعداد ججوں میں اضافہ ہو جائے گی. وہی ججز سنیں یا نئے ججز آئیں؟ نئے آئیں. اچھا نئے. اور یہ کہ ہمیں جو خوف ہے کہ آئینی عدالت سے سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر کہتا ہے بلغ العلا نام رکھا تھا اس کو دیکھیے، اتنا بگاڑا یاروں نے بغلول لے گیا. اب بلغ العلا کو بغلول بنا کر جو پیش کیا جا رہا ہے اس کو سپریم کورٹ کو، وہ بھی نہیں ہوگا. آئینی عدالت بغلول ہے. میری یہ رائے ہے کہ تمام کے تمام لوگ یہ سوچیں کہ اب جو سپریم کورٹ ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا ان کے خلاف. جب یہ آئین کے مطابق ہے تو پھر آپ ایک اور آئینی عدالت لا کر کیا رہنا چاہتے ہیں؟ ہماری ایک پریشانی ہے. اگر طاہر صاحب وہ پریشانی حل کر دیں تو میں ابھی ان کو مان لوں. ہماری یہ پریشانی ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے جہاں پر سینئر موسٹ کو میرٹ پر لیا جاتا ہے، آپ وہ بھی نہیں دیتے. اختیار کہاں جاتا ہے؟ اندھیرے میں جاتا ہے. نیچے کے ججز کو دیکھیں گے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ والوں کو دیکھیں گے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ والوں کو دیکھیں گے آئینی عدالت. آئینی عدالت آئے گی 6 لوگوں کے ذریعے جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی. پارلیمانی کمیٹی کو مقرر کریں گے جناب شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کو مقرر کریں گے، نہ میں اور نہ آپ کوئی اور. تعیناتی کے طریقہ کار کو تو مفتی صاحب بدلنے کی ضرورت ہے نا. لیکن دیکھیں آپ نے خواجہ آصف کو سنا،
وہ جو مولانا صاحب کی تجویز ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ بے لذت والی بات ہوگی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنا دیں تو آپ انہیں کیوں گناہ بے لذت کرنے پر نہیں دور کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں؟ آصف اگر آپ بلا لیتے تو میں سمجھاتا. آتے نہیں, ہم بہت بلاتے ہیں. ہمارا طریقہ ہے سمجھانے کا. ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو, میں کلیئر کر دوں, خواجہ آصف کہتے ہیں سوال نہ پوچھا کرے, بس آپ سنا کرے میری تقریر. ہاں خواجہ آصف مجبور ہے. وہ اب یہ باتیں اس کو وہ حالات کا جبر بتا رہی ہے, ورنہ وہ یہ کہنے کی کوئی تک بھی نہیں ہے نا. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ رہیں یا جائیں. اگر آپ نے آئینی عدالت کو یہاں پر پاس کر دیا تو آپ کے کچھ دن, اصلی یہ لوگ حقیقی لوگ تو نہیں ہے نا, یہ تو صابن کی ڈبیا پہ کھڑے, تھوڑا سا دھکا دے دیے چلے جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے آئینی عدالت ترمیم منظور نہیں کی تو آپ کو جانا ہوگا. تو پھر خواجہ صاحب کیا بولے, وہی بولے جس کو بتایا. وہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے تو دوا ان سے سبھی لیتے ہیں. آپ کہاں بیٹھی ہے اسلام آباد میں؟ بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں, دوا ان سے سبھی لیتے ہیں. بہت سادہ ہے آپ کو بالکل پتہ نہیں. اچھا یہ جو 63 کا فیصلہ آیا ہے مفتی صاحب, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو پھر اتنی ضرورت نہیں رہے گی JUIF کی ان ترامیم کو پاس کرانے کے لیے؟ اور اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بجائے جو مخصوص نشستوں والا ہے, جو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا, اس فیصلے کو قبول کر لیا, اس کو امپلیمنٹ کر دیا, پارلیمنٹ میں بل پاس ہے, تو بالکل ہی ضرورت نہیں رہے گی JUIF کی. آپ ہاں اسٹارٹنگ کریں گے, کالک بل کر آپ پاس کریں گے, آپ غیر صحت مند روایت لائیں گے, آپ بدنام ہو جائیں گے, آپ کی بدصورتی اور زیادہ ہو جائے گی. تو کرو نا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز حرام ہے, لیکن وہ تو سمجھ رہے ہیں حلال ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ڈنڈا ہے نا, ان کی سمجھ میں ابھی وہ بیچارے مفلوج ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر ہاسٹرنگ کے ذریعے سے یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے تو یہ ناجائز آئینی ترمیم ہوگی. اس بچے کو مالالی نہیں کہہ سکتے, ایسے لوگ تو کرتے رہتے ہیں, یہ بھی کریں. ڈنڈا ویسے سبھی کے اوپر ہے, اور جب وہی ڈنڈے والے پرفیوم گفٹ کرتے ہیں تو برے نہیں لگتے, پھر بڑے اچھے لگتے ہیں. ہمیں ذرا مستثنا سمجھے, وزیر اعظم نہیں بننا. کیا بننا ہے پھر؟ سنا ہے کہ بڑی ہیوی ڈیمانڈز رکھی ہیں JUIF نے بھی, جو حکومت پریشان ہو گئی ہے کہ کیسے 8 سیٹوں پہ اتنی 5 سال ہم عمران خان کی اصلاح کرتے تھے, اب ہم شہباز شریف کی اصلاح کر رہے ہیں. بس ہمارا یہ مسلک اور ریفارم اس قسم کا. اچھا انہوں نے آپ سے صدر مملکت بنانے کا تو وعدہ کیا تھا نا نون لیگ نے مولانا صاحب کو. میں سمجھتا ہوں مجھے حافظ عبداللہ صاحب نے میرے شو میں یہ بات کی. ہوتا ہے ایک مظاہرے ہوتا ہے, مظاہرے سے اب کیا بات کریں گے, اب مظاہرے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ کا وہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ مسودہ, وہ تیار آپ کر رہے ہیں, تو تیار ہو چکا ہے؟ PTI سے تجاویز لے رہے ہیں اس میں مفتی صاحب؟ نہیں, ہم نے اپنا بنا لیا ہے, ہم PTI کو اس پہ راضی کریں گے. اور جب آپ نے مان لیا, دیکھو نا حکومت اب بیک فٹ پہ ہے نا. ہاں اس لیے کہ جس طرح رات کو 355 گھنٹے لگے ہیں 18ویں آئینی ترمیم پر, اور یہ راتوں رات ہم سے پاس کر رہا ہوں, وہ تو نہیں ہوا. مولانا صاحب کو سلام. حکومت کا مسئلہ نہیں, آپ بھی جانتے ہیں حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, جنہوں نے پاس کرانا ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں ہے. میں نے نام حکومت کا لینا. اچھا ٹھیک ہے, میں بھی چاہتی ہوں آپ شو میں آتے رہیں, اس کی حکومت کا ہی نام. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ ویسے تو نہیں ہوا. اب انہوں نے مان لیا کہ چلو آپ کی ترمیم مانیں گے, تو مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ PTI کو بھی راضی کر لیں گے, پیپلز پارٹی کو, حکومت. تو مسودہ آپ تیار کر کے آپ ان سب سے شیئر کریں گے؟ ہوگا, شیئر بھی کریں گے. چھپائیں گے تو نہیں؟ خفیہ نہیں, ہمارا تو آج آ گیا ہے. میں نے ابھی آپ کے پروڈیوسر سے کہہ دیا, پبلک تو نہیں کیا نا. مجھے بھائی میرا دوست ہے, بھائی ہے. نہیں, واٹس ایپ پہ مجھے آیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے, جلدی ہے ان کو بہت زیادہ. آج 11 اکتوبر ہے, 1.5 گھنٹے بعد 12 اکتوبر ہے, اور پھر 25 اکتوبر. نہیں, تھوڑا فرق ہے. وہ جو پہلے ان کو ڈر تھا نا اس منصور علی شاہ صاحب سے, وہ ہم نے ایک تعویذ بنا کر وہ ڈر نکال دیا. اچھا, یہ تعویذ کا کام آپ کی طرف سے بھی جاری ہے. اور کیا کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز کی. اچھا سندھو صاحب آن ایئر آ گئے ہیں. حکومت کی جلد بازی کہیں, نادانی کہیں, یا نااہلی اس کو کہیں, کہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت نے خود ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ متنازع بنا دیا ہے, اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے بغیر یہ جو نظام ہے یہ نہیں چل پائے گا, ان کے اوپر انحصار ہے اس کو چلانے کے لیے, اور پھر ناکامی یہ بھی کہ آپ کی حکومت اس تاثر کو دور نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے. میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کروں گا, بہت حد تک آپ کی بات میں ایگری کروں گا, لیکن ادھر سے بھی وہی ہو رہا ہے. میں جس طرح عمیر بھائی نے بتایا, منصور صاحب از ویری وٹ کین آئی سے اپ رائٹ پرسن. منصور صاحب, میں جو آئینی ترامیم کی بات کر رہے تھے یہ اس میں شامل تھے, یہ اور ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں یہاں پہ, اور یہ عمیر بھائی از اے ویری کمپیٹنٹ لائر. تو اس میں جو ہے انہوں نے منصور صاحب کو اس لیول پہ نا, بلکہ اس کو اپنا اس حد تک لے گئے ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ دوسری طرف وہ کر رہے ہیں, یہ تو اس کو لے گئے, اس
کیا نام ہے جو اندر آج کل جنرل ریٹائرڈ صاحب کا فیض حمید, یہ تو منصور صاحب کو, حالانکہ منصور صاحب کا یہ رویہ ہی نہیں ہے, منصور صاحب کو یہ ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. ہی از اے کانسٹیٹیوشنل جج, جو آتھر ہے لکھنے کا, پڑھنے کا شوق ہے اس کو, اور اس لیول پہ جس طرح بلاول نے کہا کہ ہی کینٹ کنٹرول دا ادر ججز, ہمیں اداروں میں کم از کم اس طرح سے نہیں تصادم پیدا کر جائے. ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ کی پرمیشن سے, میں ہمارے بھائی سے آپ بھی پوچھ لیں, میں بھی پوچھ لیں. 62-63 میں یہ ہے کہ جو بندہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے, لہٰذا وہ وفادار نہیں ہے. انہوں نے پہلے اپنا ایفٹ دے دیا, وہ جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنی تھی اس کا الیکشن دے دیا اپنا اس کو ریٹرننگ افسر کو, اس کو چیلنج نہیں کیا, اس کا ختم ہو گیا. اس کے بعد سنی ہاتھ کونسل کا کہہ دیا کہ ہم اس کے ممبر بنیں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں, اور ابھی فیصلے بھی آ گئے, اور ابھی تحریک انصاف کو دے دیا. کیا یہ 62-63 کی ذات بھی نہیں ہے کہ سارے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ان کو انتخابی نشان نہیں دیا تھا, انہوں نے الیکشن لڑنا کس پہ تھا؟ نہیں نہ لڑتے, کیوں نہ لڑتے؟ نہیں الیکشن لڑ لیا نا تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جب پی ٹی آئی آئے گی بڑی بات ہے کہ الیکشن لڑے اور جیتے اور سیٹیں نکالی, لیکن اب جا نہیں سکتے نا. میں اس بات پہ نہیں, وہ پتہ نہیں نکالی یا نہ نکالی, وہ اس کا تو ڈیسائیڈ ہوگا جب ٹرائبونلز فیصلہ کریں گے. ٹرائبونلز بن گئے ہیں, اب وہ فیصلہ کر دیں گے, لیکن انصاف کریں گے. لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ صرف اتنا پوچھ رہا ہوں مہر بھائی سے کہ آپ نے 3 جگہوں پہ اگر آپ صرف اتنا کہیں, لا میں ایک لفظ ہے کہ لا علمی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ ان سے پوچھ لیں مہر بھائی میری بات. آپ کو 25 اکتوبر کا اتنا خوف کیوں ہے وہ تو بتا دیں کہ یہ ترامیم آپ 25 اکتوبر سے پہلے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یقین کیجیے جو میں ابھی مولانا آپ سنیں خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان کی باتیں آپ سن رہے ہیں؟ میں نے خواجہ آصف کا رات کو انٹرویو سے انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو الیکشن دھاندلی کی جو 25 اکتوبر کے بعد پٹیشن ہے وہ لگ سکتی ہے. کل پرسوں پھر انہوں نے کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد الیکشن آڈٹ ہونے کا میں خواجہ صاحب سے کل ملا ہوں, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آتا ٹھیک ہے, نہیں تو ٹی وی پہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سے نہیں کہا ہوگا, ٹی وی کے جو شوز جن میں وہ آنا پسند کرتے ہیں ان پہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں رات کو مالک کے ساتھ ان کا دیکھا انٹرویو پارس میں, میری بہن ہے, میں نے اس کو دیکھا. 2 دن پہلے کے بھی دیکھ لیں, اس سے پہلے کے بھی دیکھ لیں. وہ ٹھیک ہے بات, لیکن خواجہ آصف صاحب ایسی کوئی بات نہیں کرتے, کبھی وہ لوز بال نہیں پہنتے ہیں. ڈر نہیں ہے آپ کو 25 کے بعد؟ ہو جائے کر جو ہونا کام ہو جائے. انہوں نے تو کروایا تھا نا 4 حلقوں کا, تو ہم نے کر دیا تھا. 25 اکتوبر کے بعد بھی اگر ترمیم ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, نو پرابلم, ترمیم تو ہونی ہے, آئینی عدالت تو آنی ہے. جی مفتی صاحب, ان کو ڈر ہے. کیا ان کو ڈر یہ ہے کہ انہوں نے اوپر کا عنوان تبدیل کیا نا الیکشن میں, نیچے وہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. اب آپ صرف درخواست دیں, جب وہ ریکارڈ منگوائیں گے تو پی ٹی آئی جیت رہی, تو لہٰذا یہ اقلیت میں چلے جائیں گے اور وہ اکثریت میں آ جائیں گے. یہ بہت بڑا ڈر ہے نا, یہ کیوں نہیں, ہاں یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو پارٹی میں رہنا یار. عمین صاحب ذرا جو سوال اٹھا رہے تھے طارق خلیل سندھو صاحب, اس کا بھی جواب دے دیں. اور دیکھیں جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے اس وقت, اسے تو یہی لگتا ہے سر کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو چل رہا ہے اس سے وہ مشروط ہیں. لیکن سر اگر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو متنازع کیا ہے تو کیا پھر پاکستان تحریک انصاف جسٹس منصور علی شاہ کو متنازع نہیں کر رہی ویسے؟ اچھا جی, پہلے جی طاہر بھائی نے جو سوال کیا, دیکھیں اس کا تو جواب اسی ججمنٹ میں موجود ہے, جس ججمنٹ میں یہ آپشن دیا گیا کہ آپ 3 دن میں ایفیڈیوٹ فائل کریں. کیونکہ کہاں کیا گیا, دیکھیں پی ٹی آئی سے سمبل چھینا گیا تھا, پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی نہیں ختم کیا تھا. تمام کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے کے پہنچے تھے, یہ تو ریٹرننگ آفیسرز نے غلط ڈینائی کیا, ٹکٹ ہم سے وصول نہیں کیے. ہم نے تمام کا تمام الیکشن لڑا کس کے نام پہ, عمران خان کی فوٹو لگا کے لڑا. ہمارے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی, اور عوام نے ووٹ کوئی ہمیں نہیں دیا, عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا, اور اسی چیز کو ایکنالج کیا کورٹ نے کہ یہ طریق انصاف کے تھے. یہ ایفیڈیوٹ ان دی فرسٹ پلیس جمع ہی نہیں ہو سکتا تھا ایس آئی سی کو, اسی لیے انہوں نے ریکٹیفائی کیا. اب انہیں پسند نہیں ہے, ان کا ریویو پینڈنگ ہے, آگے دیکھی جائے گی اس میں کیا ہے, وہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. اور بات ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن سے تو آج بھی نہیں ڈرتے. بات ہے اگر اتنا ہی مسئلہ ہے, آئیں فریش الیکشن کرا لیتے ہیں, دوبارہ میدان سجا لیتے ہیں, اس میں اتنا کیا مسئلہ ہے, سارا چیز واضح ہو جائے گی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے, آپ کہتے ہیں 2 ماہ کے بعد نعرے مارے تھے ہمارے استاد, دھاندلی کی پٹیشن لگ جائے گی, حکومت فارغ ہو جائے گی, تو آپ کو بڑا یقین ہے کہ یہ اصل میں دیکھیں نہیں یقین کی بات نہیں. دیکھیں میں نے کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی, دیکھیں وہ بائی دا بک چلنے والے جج ہیں. دیکھیں جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے نا, کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہ کے کرنا ہے. انہوں نے کوئی سو موٹو لے کے کچھ اس طرح کا تو کرنا نہیں. دیکھیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں 85 پٹیشن نیشنل اسمبلی کی خالی پی ٹی آئی کی موجود ہیں. کیا وہ ڈیسائیڈ ہونا پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری فیور میں کریں, مگر کم از کم ڈیسائیڈ تو ہونا ہے نا. کیا وہ 5 سال ہی چلنی ہے الیکشن پٹیشنز؟ کیا ملک کا اسی طرح فیٹ رہے گا؟ کیا
2013 کا 18 کا 24 کا الیکشن اسی طرح متنازع رہے گا. سر وہ ٹھیک ہے 2018-19 میں بھی یہی رہا, خط و خال کو نہیں ٹھیک کرنا. بیٹھے رہے تھے. بات ہے چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے نا, بات ہے کہ اسی کو غلط چیز کو تو پریسیڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا نا. ہم نے ٹھیک چیزوں کو فوراً ڈیسائیڈ ہوئے. عمیر صاحب اتنی اچھی آپ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں سے متعلق, کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں اس میں آپ کا سب کا کامنٹ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے متعلق جو ہے نا وہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اب آپ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بجائے ریاست کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے ہیں. سر یہ 15 اکتوبر کو جو آپ نے احتجاج کا اناؤنس کیا ہے, SCO بھی جاری ہوگی, اس وقت میں آپ کو کرنا چاہیے تھا یہ, اور خان صاحب سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو کیا رابطے کے لیے تو نہیں کر رہے یہ سب کہ کرا دے حکومت؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی بڑی پارٹی میں سے ہے. چلیں مینڈیٹ آپ جو بھی کہہ لیں, ڈسپیوٹ کر لیں, چلیں الیکشن کا جو بھی مسئلہ تھا, مگر ایک سائزبل ووٹ لیا ہے, آن ریکارڈ ہے. اس کا لیڈر, بانی لیڈر کی ایک یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ رابطہ ٹوٹلی منقطع ہو گیا, اور وہ عام جیل نہیں کاٹ رہا. بندہ کہے کہ جیل کاٹ رہا ہوئے نہیں, ایک میری لاجک ذرا سن لینا. بنیادی طور پہ خان صاحب ہوں جیل میں, کوئی اور قیدی انہیں دیکھ رہا ہو, کسی کو پتا ہو وہ کیسی ویل بینگ, خان صاحب کو انہوں نے ٹوٹل آئسولیشن میں رکھا ہے. خان صاحب کو چند 4-5 لوگوں کے علاوہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, بیرک ٹوٹلی علیحدہ سے ہے, اسی میں ہے. وہ کن حال میں اب ایک پورے سوشل میڈیا پہ آپ رو رہا ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ڈیفینیٹلی یہی تو کنسرنز ہے. بات ہے یہ کنسرن بڑی آسانی سے دور ہو سکتے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے اعظم سواتی کو بھجوانا تھا تو صبح 7 بجے تالے کھل گئے تھے. آج یہ بھجوا دیں کسی طریقے انصاف کے بندے کو, عمر ایوب صاحب کو بھجوا دیں, پہلے 12 بجے رات گنڈا پور صبح وہ جا کے مل لیں, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں یہ ہم تو گنڈا پور مل گیا تھا نا رات 12 بجے, ہم نے احتجاج کرنا ہی کرنا ہے. کسی اور کے کہنے پہ گئے تھے جن کے کہنے نہیں, وہ گنڈا پور میسج لے گیا تھا تو ایک رات پہلے ملاقات. ہاں جی گنڈا پور گیا تھا. 7 بجے فیسیلیٹیشن کس نے کی تھی؟ جی مفتی صاحب میرا سوال سنیں نا, ٹائم کم رہ گیا. 15 اکتوبر انہوں نے کہا ہے کہ یہ احتجاج کریں گے, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہیے, اور ان کی گورنمنٹ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اس چیلنج کو؟ میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو, وہ میرے مشورے کے پابند نہیں ہے, لیکن 15 کے بعد تو 16 بھی آتی ہے نا, وہ بھی اسی مہینے کا دن. اگر آپ 16 کو کریں گے تو تھوڑا سا ذرا مہمانوں کے لیے اچھا تاثر چلا جائے. 15 کو نہیں کرنا چاہیے, اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو یہ پھر کنٹینر لگا کر. ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں, ان سے 15 کو صحت ان کی خدا نہ کرے, اللہ معاف کرے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, 15 کو یہ صحت ٹھیک کر لیں گے. ملاقات کرانے میں کیا کباہت ہے؟ کیا ہے, پہلے یہ کانفرنس ہو لینے دیں پلیز, اس کو نہ کریں. اسٹیٹ کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. نہیں آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں, لیکن یہ جو جگہ جگہ ہمارے کنٹینروں کی باہر ممالک کے اندر جاتی ہے تصویریں, بالکل جاتی ہیں. ہاں تو کس کی وجہ سے جا رہی ہے؟ کنٹینر نہیں, اگر اس دفعہ کریک ڈاؤن کیا احتجاج کرتے ہیں, کیا اتنے لوگ ہوں گے باہر سے. دیکھیں بارش اتنا بتائیں پرپیٹیٹر کون ہے پیچھے, پھر اس سارے ڈرامے کا میں دونوں کو مشورہ نہ دوں, وہ 15 کو پاکستانی بنے اور آپ 15 کو جمہوری بنے, یہ مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے, مفتی کفایت اللہ صاحب, طاہر خلیل سندھو صاحب اور عمیر نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.